नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालिया जारी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन पेशीन गोइयों का मुतालिया करेंगे जो अहादीस में बयान की गई हैं। पहला नुक्ता इसमें कामिल अमन का दौर, इसकी पेशीन गोई की गई। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक रोज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के साए में तशरीफ़ फरमा थे। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो जुल्म की हद हो गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा से दुआ नहीं फरमाते। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक तमतमा उठा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले जो अहले ईमान थे उन पर इससे ज़्यादा मज़ालिम हो चुके हैं। उनकी हड्डियों पर लोहे की कंघियाँ घिसी जाती थीं, उनके सरों पर रखकर आरे चलाए जाते थे, फिर भी वे अपने दीन से न फिरे थे। यकीन जानो कि अल्लाह इस काम को पूरा करके रहेगा, यहाँ तक कि एक वक्त आएगा कि एक आदमी सना से हज़र मौत तक बेखटके सफ़र करेगा और अल्लाह के सिवा उसको किसी का खौफ न होगा, मगर तुम लोग जल्दबाजी करते हो। रवाहुल बुखारी। अरब और अजम पर गलबे की शर्त, ये एक और पेशीन गोई। अबू तालिब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, भतीजे, ये तुम्हारी कौम के लोग मेरे पास आए हैं, इनकी ख्वाहिश है कि तुम एक मुनसिफाना बात पर उनसे इत्तेफाक कर लो ताकि तुम्हारा और उनका झगड़ा ख़त्म हो जाए। फिर उन्होंने वो बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई जो सरदारान कुरैश ने उनसे कही थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, चचा जान, मैं तो उनके सामने एक ऐसा कलमा पेश करता हूँ जिसे अगर ये मान लें तो अरब उनका ताबा फरमान और अजम उनका बाजगुजार हो जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद को मुख्तलिफ रावियों ने मुख्तलिफ अल्फाज में नकल किया है और एक रिवायत के अल्फाज ये हैं कि इन लफ्ज़ी इख्तिलाफात के बावजूद मुद्दा सबका यकसां है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, अगर मैं एक ऐसा कलमा तुम्हारे सामने पेश करूं जिसे कबूल करके तुम अरब व अजम के मालिक हो जाओगे, तो बताओ कि ये ज़्यादा बेहतर है या वो जिसे तुम इंसाफ की बात कहकर मेरे सामने पेश कर रहे हो। तुम्हारी भलाई इस कलमे को मान लेने में है या इसमें कि जिस हालत में तुम पड़े हो इसी में तुमको पड़ा रहने दो और बस अपनी जगह आप ही अपने खुदा की इबादत करता रहूं। तीसरी पेशीन गोई, कुरैश का सियासी इख्तिदार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई कर दी थी कि जब तक कुरैश अपने अखलाक बुलंद रखेंगे और फिल जुमला दीन की अलंबरदारी करते रहेंगे और इनमें दो आदमी भी मर्दाने कार पाए जाएंगे, रियासत इन्हीं को हासिल रहेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज़ा इस कदर सही था कि तारीख़ आपके बाद सदियों तक उसकी सेहत का सबूत देती रही है। कुरैश के कबीले की ज़बरदस्त मर्दम खेजी का हाल ये था कि खिलाफत राशिदा के दौर में चारों खलीफा इसी ने फराहम किए और मालूम है कि इन चारों की टक्कर का कोई आदमी फिल वाक़ई उस वक्त अरब में न था। फिर इसी कबीले ने अज़ीमुश्शान उमवी सल्तनत कायम की, उसी ने अब्बासी सल्तनत को जन्म दिया, इसी ने स्पेन में एक ज़बरदस्त हुकूमत खड़ी कर दी और इसी ने मिस्र में दौलत फ़ातिमिया की तासीस की। जिहाद जारी रहेगा। मेरी उम्मत में जिहाद क़यामत तक जारी रहेगा और न किसी आदिल को अदल इसे ख़त्म कर सकेगा, न किसी जालिम का जुल्म, और न किसी आदिल का अदल इसे ख़त्म कर सकेगा, न किसी जालिम का जुल्म। यही स्पिरिट हमेशा तजदीद इस्लाम की तहरीकों की मुहर्रिक रही है और इसी ने सालिहीन को माहौल की खौफनाकियों के आगे झुक जाने से रोका है। मुसलमानों का बिगाड़ यहूद व नसारा की तरह होगा।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی جو حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے یہ ہے کہ مسلمان آخر کار یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل پڑیں گے، اور جہاں جہاں انہوں نے قدم رکھا ہے یہ بھی قدم رکھیں گے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں سے زنا کی تو مسلمانوں میں بھی کوئی شخص اٹھے گا جو اس فعل کا ارتکاب کرے گا۔ فاضل مؤلف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو ایک دوسری روایت سے اخذ کر کے یوں ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم بھی آخر کار پچھلی امتوں ہی کے روش پر چل کر رہو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہیں تو تم بھی اسی گوہ میں گھسو گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد محض ایک توبیخ نہ تھا، بلکہ اللہ کی دی ہوئی بصیرت سے آپ یہ جانتے تھے کہ انبیاء کی امتوں میں بگاڑ کن کن راستوں سے آیا اور کن کن شکلوں میں ظہور کرتا رہا ہے۔ ملت کی تاریخ مابعد کا خاکہ، یہ بھی ایک پیشین گوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اگرچہ یہ پیشین گوئیاں مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، مستدرک وغیرہ کتابوں میں کثرت کے ساتھ موجود ہیں، مگر یہاں اس روایت کا نقل کرنا فائدے سے خالی نہ ہوگا جو امام شاطبی نے موافقات میں اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے منصب امامت میں نقل کی ہے۔ تمہارے دین کی ابتدا نبوت اور رحمت سے ہے، اور وہ تمہارے درمیان رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ جل جلالہ اس کو اٹھا لے گا، پھر نبوت کے طریقے پر خلافت ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، پھر بادشاہی ہوگی، اور یہ مدت ربیع الاول سن 41 میں ختم ہو گئی، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہوئے۔ فرمایا پھر نبوت کے طریقے پر خلافت ہوگی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا، پھر بد اتوار بادشاہی ہوگی، اور جب تک اللہ چاہے گا رہے گی، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا، پھر جبر کی فرما روائی ہوگی، اور وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا رہے گی، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا، پھر وہی خلافت بطریق نبوت ہوگی جو لوگوں کے درمیان نبی کی سنت کے مطابق عمل کرے گی، اور اسلام زمین میں پاؤں جمائے گا۔ اس حکومت سے آسمان والے بھی خوش ہوں گے اور زمین والے بھی۔ آسمان دل کھول کر اپنی برکتوں کی بارش کرے گا، اور زمین اپنے پیٹ کے سارے خزانے اگل دے گی۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اسناد کے اعتبار سے اس روایت کا کیا مرتبہ ہے، مگر معنن یہ ان تمام روایات سے مطابقت رکھتی ہے جو اس معنی میں وارد ہوئی ہیں۔ اس میں تاریخ کے 5 مرحلوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جن میں سے 3 گزر چکے ہیں اور چوتھا اب گزر رہا ہے۔ آخر میں جس 5ویں مرحلے کی پیشین گوئی کی گئی ہے، تمام قرائن بتا رہے ہیں کہ انسانی تاریخ تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ انسانی ساخت کے سارے عزم آزمائے جا چکے ہیں اور بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ آدمی کے لیے اب اس کے سوا چارہ نہیں کہ تھک ہار کر اسلام کی طرف رجوع کرے۔ عمرہ اور حکام کے بگاڑ کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی ہے۔ کنز العمال میں درج ہے، میرے بعد کچھ لوگ حکمران ہونے والے ہیں جو ان کے جھوٹ میں ان کی تائید کرے اور ان کے ظلم میں ان کی مدد کرے، وہ مجھ سے نہیں اور میں اس سے نہیں۔ ان قریب تم پر ایسے حاکم ہوں گے ایسے لوگ حاکم ہوں گے جن کے ہاتھ میں تمہاری روزی ہوگی۔ وہ تم سے بات کریں گے، جھوٹ بولیں گے، اور کام کریں گے تو برے کام کریں گے۔ وہ تم سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کی برائیوں کی تعریف اور ان کے جھوٹوں کی تصدیق نہ کرو۔ بس تم ان کے سامنے حق پیش کرو جب تک وہ اسے گوارا کریں، پھر اگر وہ اس سے تجاوز کریں تو جو شخص اس پر قتل کیا جائے وہ شہید ہے۔ سلسلہ تجدید دین میں یجدد لہا دینہا، یہی وہ چیز ہے جس کی خبر مخبر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں دی ہے جو ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ اللہ ہر صدی کے سر پر اس امت کے ایسے لوگ اٹھاتا رہے گا جو اس کے لیے دین کو تازہ کریں گے،
مگر اس حدیث سے بعض لوگوں نے تجدید اور مجددین کا بالکل یہ غلط تصور اخذ کر لیا ہے۔ انہوں نے علی راس کل معین سے صدی کا آغاز یا اختتام مراد لے لیا ہے، اور میں یجدد لہا کا مطلب یہ سمجھا کہ اس سے مراد لازماً کوئی ایک ہی شخص ہے۔ اسی بنا پر انہوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا کہ اسلام کی پچھلی تاریخوں میں کون کون ایسے اشخاص ملتے ہیں جو ایک ایک صدی کے آغاز یا اختتام پر پیدا ہوئے یا مرے ہوں اور انہوں نے تجدید کا کام بھی کیا ہو۔ حالانکہ نہ راس سے مراد سرا ہے اور نہ من کا مفہوم فرد واحد تک محدود ہے۔ راس کے معنی سر کے ہیں، اور صدی کے سر پر کسی شخص کے اٹھائے جانے کا مطلب صاف طور پر یہ ہے کہ وہ اپنے دور کے علوم، افکار اور رفتار عمل پر نمایاں اثر ڈالے گا۔ اور من کا لفظ عربی زبان میں واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے من سے مراد ایک شخص بھی ہو سکتا ہے اور بہت سے اشخاص بھی ہو سکتے ہیں، اور پورے ادارے اور گروہ بھی ہو سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے اس کا واضح مفہوم یہ ہے کہ انشاءاللہ اسلامی تاریخ کی کوئی صدی ایسے لوگوں سے خالی نہ گزرے گی جو طوفان جاہلیت کے مقابلے میں اٹھیں گے اور اسلام کو اس کی اصلی روح اور صورت میں اثر نو قائم کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ ضروری نہیں کہ ایک صدی کا مجدد ایک ہی شخص ہو، ایک صدی میں متعدد اشخاص اور گروہ یہ خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ تمام دنیا اسلام کے لیے ایک ہی مجدد ہو۔ ایک وقت میں بہت سے ملکوں میں بہت سے آدمی تجدید دین کے لیے صحیح کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ شخص جو اس سلسلے کی کوئی خدمت انجام دے مجدد کے خطاب سے نوازا جائے۔ یہ خطاب تو صرف ایسے اشخاص ہی کو دیا جا سکتا ہے جنہوں نے تجدید دین کے لیے کوئی بہت بڑا اور نمایاں کارنامہ انجام دیا ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ عنقریب میری امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، جن میں سے صرف ایک ناجی ہوگا، وہ جو میری اور میرے اصحاب کی پیروی کرے گا۔ احادیث میں مسلمانوں کے اندر بہت سے فتنہ پیدا ہونے کی خبر دی گئی ہے، جس سے مقصود اہل ایمان کو فتنوں پر متنبع کرنا اور ان سے بچنے کے لیے تاکید کرنا تھا۔ یعنی مسلمانوں میں تفرقے کا جو ظہور ہوگا اس کی بھی پیشین گوئی کی گئی۔ ظہور مہدی کے متعلق پیشین گوئیاں۔ ظہور مہدی کے متعلق جو روایات ہیں ان کے متعلق ناقدین حدیث نے اس قدر سخت تنقید کی ہے کہ ایک گروہ سرے سے اس بات کا قائل ہی نہیں رہا کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اسماء الرجال کی تنقید سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان احادیث کی اکثر روایات شیعہ ہیں، اس کے اکثر راوی شیعہ ہیں۔ تاریخ سے بھی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر گروہ نے سیاسی و مذہبی اغراض کے لیے ان احادیث کو استعمال کیا ہے اور اپنے کسی آدمی پر ان علامات کو چسپاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان وجوہ سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ نفس ظہور مہدی کی خبر کی حد تک تو یہ روایات صحیح ہیں، لیکن تفصیلی علامات کا بیشتر بیان غالباً وضعی ہے، اور اہل غرض نے شاید بعد میں ان چیزوں کا اصل ارشاد نبوی پر اضافہ کیا ہے۔ مختلف زمانوں میں جن لوگوں نے مہدی موعود ہونے کے جھوٹے دعوے کیے ہیں ان کے لٹریچر میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کی ساری فتنہ پردازی کے لیے مواد انہی روایات نے بہم پہنچایا ہے۔ اول تو خود لفظ مہدی پر غور کرنا چاہیے جو حدیث میں استعمال کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کا لفظ استعمال فرمایا ہے جس کے معنی ہدایت یافتہ کے ہیں۔ ہادی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ مہدی ہر وہ سردار، لیڈر اور امیر ہو سکتا ہے جو راہ راست پر ہو۔ المہدی زیادہ سے زیادہ خصوصیت کے لیے استعمال ہوگا جس سے آنے والے کی کسی خاص امتیازی شان کا اظہار مقصود ہے، اور وہ امتیازی شان حدیث میں اس طرح بیان کر دی گئی ہے کہ آنے والا خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام درہم برہم ہو جانے اور ظلم و جور سے زمین کے بھر جانے کے بعد اثر نو خلافت کو منہاج نبوت پر قائم کرے گا اور زمین کو عدل سے بھر دے گا۔ بس یہی چیز ہے جس کی وجہ سے اس کو مختص و ممتاز کرنے کے لیے مہدی پر ال داخل کیا گیا، الف لام داخل کیا گیا ہے۔ لیکن یہ سمجھنا بالکل غلط ہے کہ مہدی کے نام سے
دین میں کوئی خاص منصب قائم کیا گیا ہے جس پر ایمان لانا اور جس کو معرفت حاصل کرنا ویسا ہی ضروری ہو جیسا انبیاء پر ایمان لانا، اور اس کی اطاعت بھی شرط نجات اور شرط اسلام و ایمان ہو۔ نیز اس خیال کے لیے بھی حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ مہدی کوئی امام معصوم ہوگا۔ دراصل یہ معصومیت غیر انبیاء کا تخیل ایک خالص شیعی تخیل ہے جس کی کوئی سند کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے۔ مختلف زمانوں میں جن لوگوں نے مہدی موعود ہونے کے جھوٹے دعوے کیے ہیں، ان کے لٹریچر میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کی ساری فتنہ پردازی کے لیے مواد انہی روایات نے باہم پہنچایا ہے۔ میں نے جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں پر غور کیا ہے، ان کا انداز یہ نہیں ہوتا کہ کسی آنے والی چیز کی علامات و تفصیلات اس طریقے سے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی ہوں جس طرح ظہور مہدی کی احادیث میں پائی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی اصولی علامات تو ضرور بیان فرما دیا کرتے تھے، لیکن جزئی تفصیلات بیان کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ تھا۔ لیکن جو لوگ ان روایات کو جمع کر کے ان کا باہمی مقابلہ کرتے ہیں اور ان میں بکثرت تعارضات پاتے ہیں، نیز جن کے سامنے بنی فاطمہ اور بنی عباس اور بنی امیہ کی کشمکش کی پوری تاریخ ہے، اور وہ صحیح طور پر دیکھتے ہیں کہ اس کشمکش کے فریقوں میں سے ہر ایک کے حق میں متعدد روایات موجود ہیں، اور راویوں میں سے بھی اکثر و بیشتر وہ لوگ ہیں جن کا ایک نہ ایک فریق سے کھلا ہوا تعلق تھا، ان کے لیے بہت مشکل ہے کہ ان روایات کی ساری تفصیلات کو صحیح تسلیم کر لیں جو احادیث میں منقول ہیں۔ مثلا ان میں سے بعض میں کالے جھنڈوں کا ذکر ہے، اور تاریخ سے معلوم ہے کہ کالے جھنڈے بنی عباس کا شعار تھے۔ نیز یہ بھی تاریخ سے معلوم ہے کہ اس قسم کی احادیث کو پیش کر کے خلیفہ مہدی عباسی کو مہدی موعود ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اب تک کوئی مجدد کامل پیدا نہیں ہوا ہے۔ قریب تھا کہ عمر بن عبدالعزیز اس منصب پر فائز ہو جاتے، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ان کے بعد جتنے مجدد پیدا ہوئے ان میں سے ہر ایک نے کسی خاص شعبے یا چند شعبوں ہی میں کام کیا۔ مجدد کامل کا مقام ابھی تک خالی ہے، مگر عقل چاہتی ہے، فطرت مطالبہ کرتی ہے، اور دنیا کے حالات کی رفتار متقاضی ہے کہ ایسا لیڈر پیدا ہو، خواہ اس دور میں پیدا ہو یا زمانے کی ہزاروں گردشوں کے بعد پیدا ہو۔ اسی کا نام الامام المہدی ہوگا، جس کے بارے میں صاف پیشین گوئیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں موجود ہیں۔ آج کل لوگ نادانی کی وجہ سے اس نام کو سن کر ناک بھون چڑھاتے ہیں۔ ان کو شکایت ہے کہ کسی آنے والے مرد کامل کے انتظار نے جاہل مسلمانوں کے قواعد عمل کو سرد کر دیا ہے۔ اس لیے ان کی رائے یہ ہے کہ جس حقیقت کا غلط مفہوم لے کر جاہل لوگ بے عمل ہو جائیں، وہ سرے سے حقیقت ہی نہ ہونی چاہیے۔ نیز وہ کہتے ہیں کہ تمام مذہبی قوموں میں کسی مرد از غیب کی آمد کا عقیدہ پایا جاتا ہے، لہذا یہ محض ایک وہم ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پچھلے انبیاء نے بھی اگر اپنی قوموں کو یہ خوشخبری دی ہو کہ نوع انسان کی دنیاوی زندگی ختم ہونے سے پہلے ایک دفعہ اسلام ساری دنیا کا دین بنے گا، اور انسان کے بنائے ہوئے سارے عزموں کے ناکامی کے بعد آخر کار تباہیوں کا مرا ہوا انسان اس عزم کے دامن میں پناہ لینے پر مجبور ہوگا جسے خدا نے بنایا ہے، اور یہ نعمت انسان کو ایک ایسے عظیم الشان لیڈر کی بدولت نصیب ہوگی جو انبیاء کے طریقے پر کام کر کے اسلام کو اس کی صحیح صورت میں پوری طرح نافذ کرے گا۔ تو آخر اس میں وہم کی کون سی بات ہے؟ بہت ممکن ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے کلام سے نکل کر یہ چیز دنیا کی دوسری قوموں میں بھی پھیلی ہو، اور جہالت نے اس کی روح نکال کر اوہام کے لبادے اس کے گرد لپیٹ دیے ہوں۔ مسلمانوں میں جو لوگ الامام المہدی کی آمد کے قائل ہیں، وہ بھی ان متجددین سے جو اس کے قائل نہیں ہیں اپنی غلط فہمیوں میں کچھ پیچھے نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی کوئی اگلے وقتوں کے مولویانہ و صوفیانہ وضع و قطع کے آدمی ہوں گے، تسبیح ہاتھ میں لیے یکایک کسی مدرسے یا خانقاہ کے حجرے سے برآمد ہوں گے، آتے ہی انا المہدی کا اعلان کریں گے، علماء اور مشائخ کتابیں لیے ہوئے پہنچ جائیں گے اور لکھی ہوئی علامتوں سے ان کے جسم کی ساخت وغیرہ کا مقابلہ کر کے انہیں شناخت کر لیں گے،
پھر بیعت ہوگی اور اعلان جہاد کر دیا جائے گا۔ چلے کھینچتے ہوئے درویش اور سب پرانے طرز کے بقیت السلف ان کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ تلوار تو محض شرط پوری کرنے کے لیے برائے نام چلانی پڑے گی، اصل میں سارا کام برکت اور روحانی تصرف سے ہوگا۔ پھونکوں اور وظیفوں کے زور سے میدان جیتے جائیں گے۔ جس کافر پر نظر ماریں گے تڑپ کر بے ہوش ہو جائے گا اور محض بددعا کی تاثیر سے ٹینکوں اور ہوائی جہازوں میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ عقیدہ ظہور مہدی کے متعلق عام لوگوں کے تصورات کچھ اسی قسم کے ہیں، مگر میں جو کچھ سمجھا ہوں اس سے مجھ کو معاملہ بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ آنے والا اپنے زمانے میں بالکل جدید طرز کا لیڈر ہوگا، جدید ترین طرز کا لیڈر ہوگا۔ وقت کے تمام علوم جدیدہ پر اس کو مجتہدانہ بصیرت حاصل ہوگی، زندگی کے سارے مسائل مہمہ کو وہ خوب سمجھتا ہوگا۔ عقلی و ذہنی ریاست، سیاسی تدبر اور جنگی مہارت کے اعتبار سے وہ تمام دنیا پر اپنا سکہ جمائے گا اور اپنے عہد کے تمام جدیدوں سے بڑھ کر جدید ثابت ہوگا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی جدتوں کے خلاف مولوی اور صوفی صاحبان ہی سب سے پہلے شورشیں برپا کریں گے۔ پھر مجھے یہ بھی امید نہیں کہ اپنی جسمانی ساخت میں وہ عام انسانوں سے کچھ بہت مختلف ہوگا کہ اس کی علامتوں سے اس کو تاڑ لیا جائے۔ نہ میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ اپنے مہدی ہونے کا اعلان کرے گا، بلکہ شاید اسے خود بھی اپنے مہدی موعود ہونے کی خبر نہ ہوگی، اور اس کی موت کے بعد اس کے کارناموں سے دنیا کو معلوم ہوگا کہ یہی تھا وہ خلافت کو منہاج النبوہ پر قائم کرنے والا جس کی آمد کا مجدہ سنایا گیا تھا۔ جیسا کہ پہلے اشارہ کیا جا چکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے سوا کسی کا یہ منصب نہیں ہے کہ دعوے سے کام کا آغاز کرے، اور نہ نبی کے سوا کسی کو یقینی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس خدمت پر مامور ہوا ہے۔ مہدیت دعویٰ کرنے کی چیز نہیں ہے، کر کے دکھا جانے کی چیز ہے۔ اس قسم کے دعوے جو لوگ کرتے ہیں اور جو ان پر ایمان لاتے ہیں، میرے نزدیک دونوں اپنے علم کی کمی اور ذہن کی پستی کا ثبوت دیتے ہیں۔ مہدی کے کام کی نوعیت کا جو تصور میرے ذہن میں ہے وہ بھی ان حضرات کے تصور سے بالکل مختلف ہے۔ مجھے اس کام میں کرامات و خوارق، کشوف و علامات و الہامات اور چلوں اور مجاہدوں کی کوئی جگہ نظر نہیں آتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ انقلابی لیڈر کو دنیا میں جس طرح شدید جد و جہد اور کشمکش کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، انہی مرحلوں سے مہدی کو بھی گزرنا ہوگا۔ وہ خالص اسلام کی بنیادوں پر ایک نیا مذہب فکر، اسکول آف تھاٹ پیدا کرے گا، ذہنیتوں کو بدلے گا، ایک زبردست تحریک اٹھائے گا جو بیک وقت تہذیبی بھی ہوگی اور سیاسی بھی۔ جاہلیت اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ اس کو کچلنے کی کوشش کرے گی، مگر بالآخر وہ جاہلی اقتدار کو الٹ کر پھینک دے گا اور ایک ایسا زبردست اسلامی اسٹیٹ قائم کرے گا جس میں ایک طرف اسلام کی پوری روح کار فرما ہوگی اور دوسری طرف سائنٹیفک ترقی اوج کمال پر پہنچ جائے گی۔ جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ اس کی حکومت سے آسمان والے بھی راضی ہوں گے اور زمین والے بھی۔ آسمان دل کھول کر اپنی برکتوں کی بارش کرے گا اور زمین اپنے پیٹ کے سارے خزانے اگل دے گی۔ اگر یہ توقع صحیح ہے کہ ایک وقت میں اسلام تمام دنیا کے افکار، تمدن اور سیاست پر چھا جانے والا ہے، تو ایسے عظیم الشان لیڈر کی پیدائش بھی یقینی ہے جس کی ہمہ گیر پرزور قیادت میں یہ انقلاب رونما ہوگا۔ جن لوگوں کے ایسے لیڈر کے ظہور کا خیال سن کر حیرت ہوتی ہے، مجھے ان کی عقل پر حیرت ہوتی ہے۔ جب خدا کی اس خدائی میں لینن اور ہٹلر جیسے ائمہ دلالت کا ظہور ہو سکتا ہے، تو آخر ایک امام ہدایت ہی کا ظہور کیوں مستعبد ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشین گوئیوں کا مطالعہ کر رہے ہیں جو احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں مسیح علیہ السلام کی آمد ثانی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کا مطالعہ کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔